नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर साहब, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपके मुजव्वज़ा जो मौजू था ना उसमें तरमीम करवा ली है जमहूरियत से, तो मुझे ठीक हो गया ना। तो अब असल में हमने तहरीकों में जो अदम तशद्दुद की अहमियत है उस पर हमने गुफ्तगू करनी है आज। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, इस पे हमने बहुत गुफ्तगूएँ की हैं, मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ कि जो भी ये कायनात का सफ़र है ये हक़ की तरफ है। बीच में बातिल के अदवार आते हैं, वो मिट जाते हैं और आखिर तक इंसान ने जहाँ पहुँचना है ना, वो अल्लाह ताला ने जो दीन हक़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था उस तक पहुँचना है। सहाबा कराम को अल्लाह ने हुक्म दिया ये करो, उन्होंने किया, उस पर कोई उन्होंने सोचा समझा नहीं, बस जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो पूरा करना है। उसके बाद अब इंसानों को अल्लाह सिखा रहा है कि वो ठोकरें खाएँ, मार खाएँ, तजर्बे करें और फिर अपने तजर्बात की रोशनी में वहीं पे पहुँचें जहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले पहुँचा दिया था। तो हम उस तजर्बात के दौर से गुजर रहे हैं। और इस दौर में हुआ क्या कि वो जो उम्मत उभरी थी वो ज़वाल का शिकार हो गई। 1000 साल लगा उसको ज़वाल को, लेकिन वो ज़वाल का शिकार हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं ज़रा बड़ी लंबी लंबी छलांगें लगा रहा हूँ। 1000 साल की एक ही छलांगे उभरी और ज़वाल का शिकार हो गई। बीच में 1000 साल हैं, फिर उस ज़वाल के बाद के 400 साल हैं, और ये जो 400 साल हैं इसमें उम्मत के अंदर एक उबार आया है, और ये उबार है दर्जा बदर्जा। वो आयत याद करें, मैंने आपको सुनाई थी, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, हम तुम्हें उठाएंगे दर्जा बदर्जा, सीढ़ी ब सीढ़ी, कदम ब कदम। एक बात तो ये समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो उबार है ये मुख्तलिफ गोशों में है। ये बातें भी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। मसलन एक गोशा ये था कि दीन की असल का दिफा करना है, ये काम उलमा ने किया। जो फितना उठा उसका कला कमा करने के लिए वो खड़े हो गए। दिफाई महाज दीन के तसव्वुरात, तखय्युलात, अकायद, उनके लिए जो दिफाई महाज था वो किसने संभाला? उलमा ने संभाला। एक मुसलमानों की सियासी आज़ादी का मामला था, ये महाज उन लोगों ने संभाला जिन्हें हम आम उसलूब में सेकुलर और लिबरल लोग कहते हैं, जिन्हें हम दीनदार नहीं कहते। लेकिन ये जो मुसलमानों की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की है वो अक्सर व बेशतर ऐसे लोग थे। ज़्यादातर लोग वो थे जो अलीगढ़ से वाबस्ता थे, और अलीगढ़ के बारे में जो उलमा का मौक़िफ़ है बहुत शिद्दत पसंदाना है, आपको मालूम है। और आज भी हमारे जो अक्सर व बेशतर हुक्मरान हैं वो सऊदी अरब में हुक्मरान हों, एक दो मुल्कों को छोड़कर, ईरान और अफ़गानिस्तान को छोड़कर, बाकी जहाँ जहाँ मुसलमान आज़ाद हैं और उनके जो हुक्मरान हैं बिलउमूम वो इसी तरह की सोच के हामिल हैं, जो जिसे हम सेकुलर या लिबरल सोच कहते हैं। लेकिन एक काम वो कर रहे हैं मुसलमानों की आज़ादी के लिए, को बरकरार रखने के लिए, जो उनके बस में होता है, अपनी समझ के मुताबिक, उसके मुताबिक वो इक़दामात करते रहते हैं। वो इस्लाम के एतबार से जायज़ हैं नाजायज़ हैं इससे उन्हें बहस नहीं होती। वो काबिल अमल होने चाहिए, नतीजा खेज़ होने चाहिए, मकसद पूरा करने वाले होने चाहिए। इसको देखते हुए वो अपनी समझ, अपने विजन के मुताबिक मुसलमानों के दिफा के इक़दामात कर रहे होते हैं। ये जितने भी हमारी फ़ौजें बनी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की बनी हैं, जो जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी आई है जैसे हमारे पास आ गई है, ये उन्हीं इसी सोच के ताबे आई है। ये कोई अल्लाह की रज़ा के लिए और आखिरत के अजर के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए ये काम नहीं किया गया। ये मुसलमानों का दिफा इस तौर पर किया गया। ये दूसरा माज है। एक तीसरा माज है जो एआई तहरीकों ने संभाला, जिसमें अल्लामा इकबाल का भी नाम आता है फ़िक्री रहनुमाई देने में, इसमें अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी आता है, इसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आता है, इसमें डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे नाम इसमें आते हैं। तो इन्होंने उस वो जो दीन की असल फ़िक्र थी उसके एया का काम किया। ये बिल्कुल एक अलग थलग काम है कि जिसके नतीजे में, और अच्छा ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात करके रह गया, इसमें मिस्र में भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, हसन उल बन्ना शहीद हैं, सैयद कुतुब शहीद हैं, ये इस तरह के लोग हैं। इसी तरह जो है ना वो हसन तुराबी हैं, ये मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं। ईरान में डॉक्टर अली शरीयती थे, जिन लोगों ने ये दीन के एया का काम किया और मुसलमान आवाम के अंदर ये सोच पैदा की
کہ دین کا غلبہ، دین کا سیاسی غلبہ، دین کا معاشی غلبہ، دین کا سماجی غلبہ، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ یہ ایک تیسری جیت ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں نا تو پہلے دو کو تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کامیابی ملی۔ علماء نے جو بھی کوئی فتنہ اٹھا اس کا کلا کما کرنے کی کوشش کی۔ بعض فتنے وہ ہیں جو ان کے بس سے باہر ہیں، جیسے آج ہم نے موضوع رکھا تھا سوشل میڈیا کا فتنہ، اب اس کو علماء نہیں روک سکتے۔ ٹیلی ویژن کا فتنہ، اس کو علماء نہیں روک سکتے، یہ تو مسجدوں میں بھی گھس گیا ہے، اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس طرح کے فتنے ہیں ان کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جو کوئی اعتقادات کے اوپر حملہ ہوا ہے نا اس کا توڑ وہ کرتے رہے، آج بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہم یہ تو سب کو معلوم ہوگا، تو اس میں ان کا رول پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آج بھی اگر وہ چیزیں محفوظ ہیں تو انہی کے دم سے ہیں۔ تو وہ کام انہوں نے کیا جو انہوں نے سنبھالا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آزادیاں ملیں، آزادیوں کو برقرار رکھا گیا، لیکن اتنی بڑی طاقت حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی اقدام کیا جا سکے یا کوئی متحد ہوا جا سکے، یعنی ایک امت وجود میں آ جاتی، یہ نہیں ہوا۔ 58 ملک بن گئے، اور اس کے پیچھے جو جذبہ تھا نا، یہ ملکوں کے پیچھے ظاہر ہے کوئی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اس قربانی کے جذبے کے لیے کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تو وہ آئیڈیالوجی کہیں بھی اسلام نہیں تھا بلکہ قوم پرستی کے جذبات تھے۔ کہیں ایرانی نیشنلزم ہے، کہیں پختون نیشنلزم ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ عرب نیشنلزم ہے۔ اب ہم بھی ایک پاکستانی نیشنلزم کا جو ہے نا وہ کیا کہیں قوالی گانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، پر وہ چل نہیں رہی، کیونکہ جب ہم نیشنلزم پہ آتے ہیں تو پنجابی نیشنلزم پاکستانی نیشنلزم سے تگڑا نکلتا ہے۔ جب ہم نیشنلزم پہ آتے ہیں تو پختون نیشنلزم کی 5000 سال کی تاریخ نکل آتی ہے، پاکستان 78 سال کا رہ جاتا ہے۔ سندھی نیشنلزم اس سے بھی پرانا نکلتا ہے، بلوچی نیشنلزم بھی بہت طاقتور نکلتا ہے، اب کشمیر نیشنلزم بھی پاکستان سے تگڑا معلوم ہوتا ہے، پاکستانی نیشنلزم سب سے کمزور ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نیشنلزم پر جائیں گے تو پھر پاکستان کے حصے بکھرے ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو یہاں پہ وہ دال گل نہیں پا رہی، باقی ہر جگہوں پہ گل گئی۔ ایرانی نیشنلزم اور مذہب گڑبڑ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ انہوں نے جو کام کیا یا اپنے نیشنلزم کے جذبے کے تحت کیا یا مذہب کے جذبے کے تحت کیا ہے، وہ اس طرح آپس میں گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ افغان نیشنلزم کا ہوا ہے۔ عربوں کو عرب نیشنلزم سے غرض ہے، انہیں کوئی اس سے اتنا اسلام سے اب غرض اس طرح رہی ہی نہیں۔ یہی حالات مصر کے ہیں۔ یہ جب ان کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں نا اسرائیل کے ساتھ، تو انہوں نے مصر کے اس وقت جمال عبد الناصر نے یہ بات کہی تھی کہ نحن ابناء فرعونہ، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں، تو وہ جس چیز کو اس نے پکارا تھا۔ خیر یہ سلسلہ یوں چل رہا ہے۔ تو اب اس میں جو چیز میں کہہ رہا تھا نا وہ یہ کہ ناکامی کا منہ آج تک اگر کسی کو دیکھنا پڑے، یا نہ کہے ناکامی، چلے یہ کہہ لیں کہ جنہیں آج تک کامیابی نہیں ملی وہ در حقیقت یہ AI ہماری تحریک ہیں۔ اب اس سے چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا جی، اس کو بھی تقریباً اب صدی تو ہونے کو آئی گئی ہے۔ علامہ اقبال پچھلی صدی کے آدمی، یعنی چلیں بالکل پچھلی صدی کے اولین حصے کے آدمی ہیں نا، تو پیدائش تو ان کی اس سے بھی پیچھے ہو گئی تھی، تو 1877 کی پیدائش ہے، تو 1908 میں وہ ان کی تقریباً جو ہے نا وہ قومی جو شاعری ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، اور 1936 تک وہ ان کی ساری جو ہے نا فکر پوری توانائی کے ساتھ سامنے بھی آ چکی تھی، اور 1938 میں وہ فوت بھی ہو گئے تھے، تو گویا ایک صدی پہلے کی بات ہے۔ تو تب سے لے کر آج تک جو ہے نا اس AI فکر کو کہیں پہ بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ایک خیال ہے جو سامنے آیا، تو بہت سے لوگوں کو اب شک پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک مفروضہ ہے جو ناقابل عمل ہے، ایک سوچ تو یہ بن رہی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایران اور افغانستان، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ جو تصورات انہوں نے پیش کیے تھے یہ ریاستیں ان تصورات کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک مسلک کی جو ہے نا حکمرانیاں ہیں، یہ کوئی وہ والی قرآن و سنت کی بالادستی والی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ فلاحی ریاست کا کوئی تصور ان کے اندر شامل نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے رول ماڈل بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لہذا وہ ایک رومانویت تھی جو 20ویں صدی میں مسلمانوں کے اوپر جس کا بھوت سوار ہوا، اور وہ کوئی قابل عمل شے نہیں تھی، یہ ایک سوچ ہے جو پائی گئی، اور اس کو زیادہ تر جو ہے نا غامدی صاحب کے حلقے نے زیادہ پھیلایا، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جب پولیٹیکل اسلام کی بات کرنا ہی دشوار ہو گیا، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا، وہ والی صورت بن گئی۔ اچھا، اب جو نئی صورت بنی ہے نا وہ کیا بنی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو عملی کام کیے گئے وہ تھیں اصل میں کچھ جماعتیں بنانا، جن میں سے پہلی جماعت بنائی مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس کا نام انہوں نے رکھا حزب اللہ۔ دوسری جماعت بنائی اس کے لیے
مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا نام رکھا جماعت اسلامی۔ خاص اسی مقصد کے لیے تیسری جماعت جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بنائی اور اس کا نام انہوں نے رکھا تنظیم اسلامی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابوالکلام آزاد کی جماعت تو چلی 8 سال، 1912 سے 1920 تک اس کی دعوت وغیرہ انہوں نے دی۔ 1920 میں انہوں نے وہ کام لپیٹا، فائل کی بند اور کانگریس میں شامل ہو گئے، تو گویا انہوں نے اپنا پروجیکٹ خود ہی سمیٹ دیا، کام ختم۔ گویا یہ ہونے والا کام، مطلب ان کے عمل سے تو یوں ہی لگا، انہوں نے قولاً تو کبھی یہ بات نہیں کہی، لیکن ان کا عمل یہی کہہ رہا ہے کہ گویا یہ ہم باز آئے اس محبت سے، اٹھا لو پاندان اپنا، والی کیفیت ہو گئی۔ 1932 میں مولانا مودودی نے کام شروع کیا الجہاد فی الاسلام کتاب لکھ کر، اور یہ الجہاد فی الاسلام کتاب کیوں لکھی تھی؟ جہاد کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا، وہی جیسے آج دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا، تو تب بھی جہاد کے ساتھ بہت ہی برے برے تصورات آ گئے تھے، یہ ہوس سے ملک گیری ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ لڑکیاں جو ہے نا وہ لونڈیاں بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا رہا اس وجہ سے بدنام ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اسے واضح کیا کہ اسلام میں جہاد فی الواقع اصلاً اس کی حقیقت ہے کیا، پہلے وہ تو سمجھو، پھر بے شک تنقید کرو۔ تو جو کچھ مسلمان حکمران کرتے رہے جہاد کے نام پر، انہوں نے تو بدنام ہی کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل جہاد کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کتاب کو علامہ اقبال نے بہت پسند کیا، اور یعنی ان کو بھی لگتا تھا کہ یہ وہ ضرورت ہے جو اس وقت کی ہے، جو پوری کی گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے آگے جا کے 41 میں جماعت بنا لی، تو 8-9 سال نظری کام کرنے کے بعد ہی جا کے تو جماعت سازی کا مرحلہ آیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جماعت کو بنے ہوئے بھی تقریباً جو ہے نا اب 59 اور 26 75 سال تو ہو گئے، نہیں کتنے بن گئے، 59 اور 26 کتنے ہو گئے، 85 سال، تو یہ اتنا عرصہ تو اس کو بنے ہوئے ہو گیا۔ اور کم از کم پچھلے 40-30 سالوں کو اگر آپ دیکھیں تو آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کا سفر جو ہے نا بہت واضح طور پہ نظر آئے گا۔ کبھی بہت جو ہے نا وہ اس کا طاقت تھی، اسٹریٹ پاور ہوتی تھی، الیکشن میں بھی بہت، یعنی اگر کوئی ہارتا بھی تھا تو معمولی فرق کے ساتھ ہارتا تھا۔ 70 میں تو معلوم ہوتا تھا کہ شاید جماعت اسلامی ہی جیتے گی، لیکن یہ کہ اب معاملہ جو ہے نا ضمانت ضبط ہونے تک پہنچ گیا ہوا ہے، یعنی وہ الیکشن کے اندر بھی کوئی اتنا وہ والا اثر و رسوخ نہیں رہا جیسے پہلے تھا، اور اسٹریٹ پاور کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے۔ آخری جو ایک بڑا مظاہرہ جس میں پکڑ دکڑ بھی ہوئی تھی، لاٹھی چارج بھی ہوئے تھے، وہ 1999 کا ہے، جب واجپئی آیا تھا لاہور تو جماعت اسلامی نے کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی کانفلکٹ والا جو ہے نا کوئی مظاہرہ جماعت کی طرف سے سامنے نہیں آیا، تو گویا وہ اسٹریٹ پاور کی بھی اب وہ حیثیت نہیں رہی جو کبھی اس کی تھی۔ اس کے بعد یہ کہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب نے بنائی، وہ کبھی اس تعداد کو نہیں پہنچ سکی کہ کوئی مطلب اگلے مرحلے میں جا سکے، یہ خود ڈاکٹر صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے، اگرچہ کہ جو ان کا آخری خطاب تھا جس کے 4 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، تو ذمہ داران کا اجتماع تھا، تو اسے دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، سر پھٹنے چاہیے، یعنی تحریک آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ اپنے سر پھڑوائیں گے تو تب تحریک آگے بڑھے گی۔ یہ انہوں نے سن 2010 میں اپنے فوت ہونے سے 4 دن پہلے ایک اجتماعی میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی جو بات آگے نہیں بڑھی، بنی نہیں۔ تو یہ 2 بڑی جماعتیں بنی، تحریک اسلامی بھی ایک جماعت ہے، لیکن وہ جو نعیم صدیقی صاحب نے بنائی تھی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو کے 1993 میں، لیکن وہ بھی کوئی اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی۔ تو گویا یہی جو جماعتیں پاکستان میں بنی، مصر میں بنی اخوان المسلمون، اس کا بھی اب معاملہ اس طرح کا نہیں رہا، تو اس سے ایک مایوسی پیدا ہوئی۔ لہذا جو لوگ اسلامی انقلاب کے خواہش مند ہوئے تو انہیں یہ لگا کہ یہ ان کے طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے اسلامی انقلاب نہیں آیا، یہ جماعتیں پیچھے چلی گئیں۔ اور جیسے کہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید تر ہوتا ہے، فزیکل جو ہے نا وہ نیوٹن والا رد عمل نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے نا جتنی طاقت کا عمل ہوگا اسی کے مطابق ری ایکشن ہوگا، لیکن سوشل سائنسز کے اندر جو ری ایکشن ہوتا ہے نا وہ عمل سے دگنا تگنا چگنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ایک اور وہ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے فریز، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ یعنی جتنا آپ رول کرتے جائیں گے اس کا ہجوم بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ اگر اسے سادگی سے سمجھنا چاہیں تو ہمارے اپنے روزمرہ کا معاملہ ہے، کوئی ایک گالی دے تو اس کو 2 دیے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو کیا ہم جواب میں ایک ہی تھپڑ مار کر کناعت کر لیں گے؟ نہیں، پھر تو اس کا دانت توڑنے کا دل کرے گا۔
تو یہ جو انسانی معاملات ہوتے ہیں اس میں عمل کا رد عمل ہمیشہ شدید تر ہوتا ہے، پہلے سے دگنا تگنا چگنا ہوتا ہے. لہٰذا اس کا پھر رد عمل یہ ہوا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہاں سے نکلو اور بندوق اٹھا لو. تو یہ جو اسلام کے نام پر جو مسلح تصادم شروع ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں، تو یہ در حقیقت ان تحریکوں سے مایوسی کا اظہار تھا. اب آپ سوچیں ایک آدمی کے اندر جذبہ ہو، جوش ہو، ہیجان ہو، فرسٹریشن ہو کہ یہ بدلتا کیوں نہیں، تو اب جہاں کہیں کوئی تھوڑا بہت اسے نظر آئے گا ابال، تو وہ اس سے امید باندھ لے گا اور اس کی طرف لپک پڑے گا اور اس کو سمجھے گا کہ یہاں سے میرے دکھ کا مداوع ہونے والا ہے اور اسی سے امید باندھ لے گا. تو یہ جو بہت ساری کچھ شخصیات بھی اٹھیں جن سے لوگوں نے ایسے ہی یعنی اسلام پرست لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لیں کہ یہاں سے میرے دکھ کا مداوع ہوگا، یا یہ کہ کہیں کہیں جو ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ طریقیں اٹھتی ہیں تو ان سے بھی یہ امید باندھ لی جاتی ہے کہ چونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لہٰذا یہ کہ یہ ضرور انقلاب لے آئیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس ایائی عمل کے مختلف جہتیں ہیں، تو اس میں نے آزادی کو ایک اہمیت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کیونکہ جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے آپ وہاں اپنی مرضی کا نظام کیسے لا سکیں گے؟ اسے سادہ انداز میں سمجھیں کہ ایک عرب جو رہتا ہے سعودی عرب میں یا دبئی میں یا اردن میں، وہ زیادہ آزاد ہے جو یا فلسطین میں رہتا ہے یا جو اسرائیل کے اندر رہتا ہے وہ زیادہ آزاد ہے؟ اچھا یہ عرب اور جن کے میں نے نام لیے لیتے ہوئے میں رک بھی گیا تھا، اس لیے رک گیا تھا کہ ویسے یہاں بھی اتنی آزادی نہیں ہے. ہمیں ایسے فلسطینی ملے ہیں کہ جو پاکستان میں داڑیاں رکھے ہوئے ہوتے تھے، جاتے وقت داڑھی مڑوا کے جاتے تھے کہ اگر ہم داڑھی کے ساتھ گئے تو جاتے ہی گرفتار ہو جائیں گے. یہ مسلمان ملکوں کے بھی حالات ہیں جن کو ہم آج رو رہے ہیں نا کہ یہ بڑا ہمارا ہیرو تھا صدام حسین اور یہ قذافی. بھائی ٹھیک ہے انہیں امریکہ نے مارا ہے، لیکن اپنے وقتوں میں اسلام کے مخالف ظلم کرنے میں یہ بھی کسی سے کم نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ان کے یہ جو قذافی کے ہاں تو تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی تھی کہ یہ بھی اچھا ایک بندہ ایک مسجد میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ رجسٹر ہو جاتا تھا کہ یہ اس کے اندر اسلامی خناس زیادہ ہے. جس نے باجماعت نماز پڑھنی ہے وہ مسجد میں بدل بدل کے نماز پڑھتا تھا. تو یہ سختیاں تو ہمارے اپنے حکمرانوں نے کی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی عزت محفوظ تھی، جو ہے نا وہ مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے. اس کے مقابلے میں آپ کسی غیر مسلم ملک جو ہاسٹائل کنٹری ہے خاص طور پہ، جیسے اب انڈیا بھی ہو گیا ہے، پہلے تو صرف اسرائیل ہی تھا، اب انڈیا بھی اسی پوزیشن میں چلا گیا مسلمانوں کے خلاف. اور تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی یہی کیفیت ہوگی. یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. تو اس کے مقابلے میں آزادی نعمت ہے کہ وہاں آپ کی عزتیں محفوظ ہیں اور سب کچھ. اب میں کہتا ہوں خاص طور پہ پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں، یہاں تو ہم بات بھی کر سکتے ہیں، یہاں ہم داڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں ہم تحریکیں بھی جو چلا سکتے ہیں، جماعتیں بھی بنا سکتے ہیں. تو عربوں کی نسبت ہمیں تو یہ سہولت ہے، لیکن کیا ہندوستانی مسلمان بھی ہماری جیسے کھل کر اب تو وہ قربانی کرنے کے قابل نہیں رہے، گائے کی قربانی نہیں کر سکتے. تو اب آپ سوچیں کہ کیا آزادی کا ہونا ایک جو ہے نا سٹیپ اہڈ جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، ایک درجہ اوپر بلندی کی بات نہیں ہو گئی. تو یہ تو میں نے آپ کو صرف اپنے تجربے کے حوالے سے بات رکھی ہے آپ کے سامنے اور آپ کے تجربے کو ابھارا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ تاریخ کے آئینے سے بھی دیکھیں نا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ایک مسلمان قوم جو پہلے سے مسلمان تھی اس کو ایک جابر حکمران سے جس کی غلامی میں وہ گرفتار تھے نجات دلائی ہے. اب آپ اس چیز کو یہ میں کیوں موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں، اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ شاید 550 مرتبہ سے زائد مواقع پہ، بعض لوگ 555 کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو، میں نے گنا نہیں، اس لیے کوئی لوگ فگر راؤنڈ کرتے رہتے ہیں نا تو اس سے مجھے شک ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس لیے 550 کے لگ بھگ ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ہمارا جو دور ہے اس کی جو مناسبت ہے اس اعتبار سے، یعنی انقلاب کے اعتبار سے یا تبدیلی کے اعتبار سے یا نظام کے بدلنے کے اعتبار سے یا حالات کے بدلنے کے اعتبار سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے زمانے کے دور سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے. کیوں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جد و جہد کی ہے نا وہ ایک کافر معاشرے میں کی ہے، خالص کافر معاشرہ
جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کے سوا کوئی دوسرا اس پیغام کا ماننے والا نہیں تھا. تو جو کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے محمد الرسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں داخل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی داخل ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مسلمان موجود ہیں اور وہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور اللہ کو ان پر ترس آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کو غلامی سے نجات دلاؤں گا. اس کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ غلامی سے نجات دلانا بھی اللہ کے مشن کا حصہ ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب اگر آپ نے، چونکہ ہم جس معاشرے میں مسلمان پہلے سے موجود ہیں، آپ ان مسلمانوں کو کافر قرار دے کر تو جدوجہد کا آغاز کریں گے کہ میں پہلا مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں، اور میں حضور کی طرح دعوت کا آغاز کر رہا ہوں. جو مجھے مانتا جائے گا وہ مسلمان ہوتا جائے گا، اور جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہوتا جائے گا. یہاں سے دعوت کا آغاز کریں گے تو پھر آپ سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ تو اس چیز کو سمجھ دیکھیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے اور قانونی مسلمان کون ہے. مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل کھڑی ہے. تو اس کو دیکھیں لوگوں نے کیسے ٹیکل کیا. دیکھیں تبلیغی جماعت والے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پکا مسلمان بنو. اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان دل میں داخل ہو جائے، ایمان کی محنت کرو. وہ یہ نہیں کہتے یہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہو، زبان پر کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ دل میں اتر جائے. یہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا تھا کہ ایک قانونی مسلمان ہوتا ہے، ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے. ہم سب قانونی مسلمان ہیں. حقیقی مسلمان ہم تب بنیں گے جب ہم اس اسلام کو سمجھ کر دل و جان سے اسے قبول کر کے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اب اس سے وہ اصولی جماعت بنے گی جو اسلام لے کر آئے گی. لیکن جب آپ نے آزادی قائم کرنی ہے یا آزادی برقرار رکھنی ہے تو اس میں اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے تو پھر آپ کی آزادی برقرار نہیں رہ سکے گی. اب میں آپ کو واپس علامہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتہ یہ ساری چیزوں کی ان کو سمجھ تھی یا نہیں، لیکن ان کے عمل کے اندر بالکل کلیئرٹی تھی کہ ایک طرف وہ سمجھتے تھے کہ ایک اصولی جماعت کی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کیا. پنجاب وہ لے کے آئے تھے ان کو حیدرآباد سے. تو ایک طرف تو یہ بات ہو گئی. دوسری طرف یہ بات ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کا بھی ہاتھ بٹایا یا نہیں بٹایا؟ قومی جد و جہد کے اندر بھی پوری طرح جو ہے نا تعاون کیا یا نہیں کیا؟ تو گویا وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں محاذ بیک وقت چلانے کے ہیں. آج کم از کم ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ دونوں محاذ در حقیقت اس احیاء اسلامی کے محاذ ہیں. اب میں نے اگر اپنے آپ کو احیاء کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو دوسرے کے لیے میرا معاملہ تعاون کا ہونا چاہیے، اور تعاون کا نہ بھی ہو تو مخاصمت کا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ معقول بات جو سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اسے برباد نہیں کرنا، یہ سمجھ لینا چاہیے. جو آزادی میسر ہے اسے توڑ پھوڑ، تشدد، اس کے نتیجے میں جو ہے نا تخریب کاری، اس کے نتیجے میں کمزور نہیں کرنا. یہ اپنا ہی نقصان ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا ہے. جس شاخ کے اوپر آشیانہ ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہاں اسلام نافذ کریں، اسے کاٹ دیں گے تو اسلام کہاں نافذ کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات جیسے کافر ملکوں کے اندر ہے نا، ایسے ہی مسلمان ملکوں کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. اگر آپ پیور دعوت لے کے کھڑے ہوں گے تو مخالفت ہوگی. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جو ہے نا وہ مدد کی جائے، مخالفت ہوگی. چھوڑیں جی، ملکوں کو چھوڑیں. آپ اصل اسلام کے ساتھ اپنے گھر میں مخالفت نہیں برداشت کرتے، اپنے رشتہ داروں کی مخالفت نہیں آتی. آپ ذرا پردہ تو نافذ کر کے اپنے گھر میں دیکھیں. آپ اگر بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو سودی معاملے میں ملوث ہوں، میں چھوڑ دوں گا، تو پھر دیکھیں آپ کے رشتہ دار آپ کو کیسے ہوش ٹھکانے لے کے آتے ہیں. تو جب آپ حقیقی اسلام پر چلنے کی کوشش، عملی صحیح والا تصور کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے تو مخالفت لازمن ہوگی. اب مخالفت کا جواب آپ نے مخالفت سے دینا ہے، تو پھر آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. یہ قرآن نے سکھا ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو آپ کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے اس کا اپنا دفاع کرو اس طریقے پر جو احسن ہو. یہ احسن کیا ہوتا ہے؟ حسن سے بنا ہے نا، خوبصورت طریقہ. احسن سب سے خوبصورت طریقہ، سپرلیٹو ڈگری ہے. میں اس کی تشریح کروں وہ آپ کو زیادہ ہی خیالی و تصوراتی لگے گی، لیکن تشریح اس احسن کے لفظ کی تو یہی بنے گی کہ جو آپ کو گالی دے اس کو آپ دعا دیں.
جو آپ کو پتھر مارے اسے پھول دیں، تب ایکشن ہوگا نا. تو یہ تو چلے شاعرانہ سی بات ہو گئی، لیکن بات تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے ٹٹ فار ٹیٹ لے کے نہیں چلنا ہے، بلکہ یہ کہ اب یہ ایکشن کیا ہے. چلیں وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ جو شاعری والی بات ہے اسے رہنے دیں. کم از کم اتنا تو ہے نا، صبر کرو. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ چلیں کسی نے برا کہہ دیا، جواب میں مڑ کے برا نہ کہو، جھیل جاؤ، برداشت کر جاؤ، پی جاؤ. یہ وہ صبر ہے جو حضور کو بھی بار بار تلقین ہو رہی تھی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں نبی آپ اس پر صبر کیجئے. اور یہ کہ حضور بھی آگے یہی کہہ رہے تھے صحابہ کو، وہ جو آل یاسر پہ بیت رہی تھی، اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. جھیلو، برداشت کرو، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے. یہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں بھی اسی کی تلقین آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرو. صابرو تو یہ ہو گیا نا، ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا، آپس میں جڑے رہو، بنیان مرصوص بن کے رہو. واتقوا اللہ، اور یہ سارا کام جو ہے نا اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. یعنی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، ری ایکشن میں آ گئے تو شیطان بیچ میں آ جائے گا. وہ اپنا جو ہے نا وہ اس گرم تندور میں اپنی روٹی لگا لے گا. آپ نے اپنا کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ سب کرو گے تو کامیاب ہوگے، بامراد ہوگے، منزل مراد تک پہنچو گے. جو مشن تمہارے سامنے ہے اس تک پہنچو گے، نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ تو ہوگی پہلی بات کہ صبر کے بغیر آپ اس پر نہیں چل سکتے. اب صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک صبر یہ ہے، ایک صبر یہ بھی ہے کہ نتیجہ ہی نہیں نکل رہا. آپ کو 10 سال ہو گئے دعوت دیتے ہو، ایک بندہ آپ کا قائل نہیں ہوا. تو اب آپ کو اگر شک پڑ گیا کہ میری دعوتی میں کوئی خامی ہے، اصول ہاں یہ ضرور دیکھیں، طریقے میں کوئی خامی ہو تو اسے ٹھیک کریں. لیکن اگر بنیادی دعوت ہی اساسی میں آپ کو خامی لگ گئی تو پھر اس کا مطلب آپ شک میں پڑ گئے، یقین ہی ختم ہو گیا. تو یہ بھی صبر ہے کہ اپنی اس بات پر ڈٹے رہو، جمے رہو. استقامت، یعنی صبر کا ایک مطلب استقامت بھی، اپنے مطلب پر ڈٹے رہو، اپنے مشن کے پیچھے نہ ہٹو. نتیجہ نہیں بھی نکلتا تو اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹو. تو اس کے نتیجے میں تمہیں جا کے کامیابی ملے گی، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اب اصل میں جو چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے یوں سمجھیے یہ ایک طرح کی تمہید بن گئی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے جماعت بنا لی تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں. اب میں اس پہ ذرا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ نظام بدلنا چاہتے ہیں. جو کوئی نظام پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود؟ موجود ہے. ہمارے ملک میں کوئی نظام موجود ہے نا. اس نظام کے ساتھ کسی کے مفادات جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ خامخواہ تو نہیں چل رہا، کچھ لوگوں کے مفادات ہیں تو چل رہے ہیں. ابھی بجٹ پیش ہوا ہے، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں نا اس پہ زیادہ تر تنقید ہوتی ہے. کس چیز پہ جی؟ فوجی بجٹ پہ. 3,000 ارب کا جو ہے نا روپیے کا فوجی بجٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی بجٹ کے اندر کوئی فگر 8,500 ارب کی بھی ہے، وہ بھی کوئی مد ہے جس میں پیسے خرچ ہونے ہیں. آپ کے خیال میں کیا مد ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ جو صرف سود ادا کرنا ہے، 8,500 ارب کا سود ادا کرنا ہے آپ نے. وہ 3,000 ارب سے آپ کی معیشت بیٹھی جا رہی ہے، 8,500 ارب سے آپ کی معیشت کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور اس 8,500 ارب میں سے تک 80% وہ ہے جو ملک کے اندر کے سود خوروں کو دینا ہے آپ نے. یہ کوئی IMF کو نہیں دینا، ورلڈ بینک کو نہیں دینا، امریکہ کو نہیں دینا، جاپان کو نہیں دینا، چین کو نہیں دینا، سعودیہ دبئی کو نہیں دینا. اپنے ملک کے اندر جو سود خور ہیں ان کو دینا ہے. اور وہ سود خور کون سے ہیں؟ یہ جو ادھر مہاجن آپ کے یہاں بیٹھے ہوتا ہے نا، وہ والا نہیں. بینک، بینکوں کا نظام ذرا تھوڑا سا سمجھیں. وہ اقبال نے کہا تھا این بنوک این فکر چالاک یہود. ذرا میں ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک بینک کا سالانہ جو وہ ہے نا اپنا نفع 1700% ہے. ایک تو یہ اکنامکس بڑی مصیبت ہے، پلے ہی نہیں پڑتے نا، وہ اتنے بڑے بڑے فگر آئے. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. 100 روپیہ ہے نا، فرض کریں
تو سال کے بعد بینک کے پاس 1700 روپے ہوں گے. اس میں سے آپ کو کتنا دے گا؟ یعنی بینک اپنے ابے کے پیسے تو نہیں ہے نا, ہماری سیونگز وہاں پہ رکھی ہوئی, تو ہمیں کتنا ملے گا واپس؟ 11 روپیے. نہیں سمجھ آئی؟ سال کے بینک کو میں نے 100 روپیہ دیا, مجھے بینک سال کے بعد کتنا سود دے گا؟ 11 روپے. بینک کو کتنا ملا؟ 1700 روپے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سود ختم کر دو. تو یہ سود خور گوارا کریں گے یہ ختم ہو جائے؟ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میڈیا دیکھ لیں, کسی نے بولا ہے کہ اتنے پیسے یہ کھا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو مولوی بتا رہے ہیں نا, کہیں کسی ٹاکس میں آیا ہو, کوئی ڈسکشن میں آیا ہو, کوئی شام کے خبر نامے میں, نہ 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 نہ, تو بھائی اس کا تو نام ہی نہیں لینا. ایک اور مت بھی ہے, وہ بھی کوئی 17,000 جو ہے نا, وہ نہیں کوئی کتنا ہے پتہ نہیں, 1.7 بلین ہے کیا ہے, وہ ہے جناب آپ نے جو آئی پی پیز کو دینا ہے. 2700 ارب ہے جی, 2700 ارب جو آئی پی پیز کو دینا ہے. یہ اگر آپ اس کی آپ جائیں تو آپ سر پکڑ لیں, یہ کیا مصیبت ہے. یہ ایک ایسی مصیبت ہے, سادی سی بات ہے. میں نے مطلب رکھی, مجھے آپ نے مجھے کہا, میں نے دودھ بیچتا ہوں, آپ نے مجھے کہا جی آپ ہمیں روزانہ 10 کلو دودھ دیں گے. ہم گھر ہوں, ہم گھر نہ ہوں, ہم جہاں کہیں بھی ہوں, ہم 10 کلو دودھ آپ سے لیں گے, اور یہ 500 روپے کلو دودھ آپ سے 10 کلو لیا کریں گے ہم. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو برتن ہے نا جس میں آپ نے دودھ ڈالنا, وہ پاؤ کا ہے. آپ جو دودھ مجھ سے لے سکتے ہیں وہ کتنا ہے؟ پاؤ. اس سے اوپر آپ لے ہی نہیں سکتے, آپ کے برتن ہی نہیں ہے. اور مجھے پر ڈے آپ نے کتنے کلو دودھ کے پیسے دینے ہیں؟ اور 500 روپے کے حساب سے دینے ہیں 10 کلو کے. اچھا, میرے پاس بھینسیں کتنی ہیں؟ وہ ایک بھینس ہے, وہ بھی کھنگڑ 2 کلو دودھ دیتی ہے اس سے اوپر دودھ ہی نہیں دیتی. میری کل استعداد ہی دودھ پروڈیوس کرنے کی 10 کلو نہیں ہے, اور میرے ساتھ آپ معاہدہ کر کے چلے گئے. آپ کو کوئی سمجھ آئی کہ آپ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ یقین مانیں ہماری حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ اس سے بھی گندا معاہدہ کیا ہوا ہے. 2700 ارب, یعنی جتنے دفاع پہ لگنے تقریباً اس کے آس پاس جو ہے نا آپ کے آئی پی پیز پہ بھی لگ جانے ہیں. اس کا کوئی تذکرہ؟ اچھا, یہ اگر آپ کو اکنامکس بور کر رہی ہو تو آسان سی بات بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں غیر قانونی پلازے گرا دیے, جھونپڑیاں گرا دیں, آبادیاں گرا دیں. وہ کوئی ایک وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 بھی ہے نا, اس کی خبر آئی, ہائی کورٹ نے کہا جی گرا دو, غیر قانونی ہے, ختم کر دو. پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی, کیسے گرائیں گے؟ پھر کمیٹی کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا, کوئی خبر شبر. تو نظام موجود ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بات کرنے دیکھیں, اب یہاں پہ بات کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے, آپ بات تو کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کے اوپر لوگوں کو آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے. کہتے پتہ نہیں یہ کیا کہانیاں سنا, یہ اعداد و شمار یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے. یہ ظلم کسی کو نظر نہیں, بلوچستان والا ظلم نظر آ رہا ہوگا, کے پی کے والا ظلم نظر آ رہا ہوگا, کشمیر والا ظلم نظر آ رہا ہوگا, یہ والا ظلم کسی کو نظر, آپ سمجھائیں بھی تو اس کے پلے ہی نہیں پڑتا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن فرض کریں آپ یہ بات سمجھا رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں, تو اس وجہ سے زندہ ہیں کہ آپ کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, آپ زندہ ہیں تو اس لیے زندہ ہیں کہ آپ کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. جس دن یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ آپ کی بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, لوگوں کو رائے عامہ بننا شروع ہو گئی, منظم ہونا تو بہت بات کی بات ہے, صرف بننا شروع ہو گئی, تو جو یہ رائے عامہ بنا رہا ہے اس کی زندگی انڈر تھریٹ ہے. یہ مافیاز ہیں, ان کے لیے بندہ ختم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور دنیا کے کسی کونے میں بھی ختم کرنا کیونکہ پوری دنیا کا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ میں نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے, جاگیرداری علیحدہ ہے جو ہے نا, اور کرپشن ساری علیحدہ ہے, سمگلنگ علیحدہ ہے, یہ سب آپ کے پوٹینشل دشمن ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان سب کے مفادات کے اوپر ضرب لگا کے کرنا چاہ رہے ہیں, پیٹ پر لات مار کے کرنا چاہ رہے ہیں, اور پیٹ کے جس کے بھی لات پڑے وہ کوئی بھی ہو وہ نہیں چھوڑتا.
تو اب آپ کی سروائیول اگر ابھی تک ہے نا تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خام خواہ جان لینے کا، خون سر لینے کا کوئی فائدہ نہیں، پاگل ہے، لگا رہے گا، کون سنے گا اس کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے 3 سال بیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وربل پرسیکیوشن تھی، اور وہ یہی تھی، مجنون ہے، جادو ہو گیا ہے. دیکھیں یہ کیسی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ان کی باتیں ہیں، یہ ہمارا پورا نظام گرا، یہ کہاں ایک آدمی کیسے گرا سکتا ہے؟ لیکن 3 سال حضور کا تو کام بہت، اس میں برکت بھی تھی، اس میں رفتار بھی تیز تھی، حضور کی حکمت عملی بھی تھی. تو 3 سالوں ہی میں انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے نا ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اٹیمپٹ نہیں ہوئی، لیکن جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے، حضرت بلال ہیں، خباب بن الارت ہیں، آل یاسر ہیں، ان کو اب فزیکل پرسیکیوشن کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک کو سزا دو تاکہ 10 کو کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اس لیے جلائی گئی تھی. اس سے پہلے ویسے تاریخ میں جو ہے نا یہ، بلکہ اس کے بعد یہ سکرات کا معاملہ بھی یہی ہے. اس نے جو زہر کا پیالہ پیا تھا وہ بھی یہی تھا، تاکہ یہ معافی مانگ لے اور جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں وہ یو ٹرن لے لیں. اس نے کہا نہ بابا، ہم معافی نہیں مانگا کرتے، ہم زہر پی لیں گے لیکن اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ گویا معاشرہ انقلابی آدمی کو، یا جو نظام تبدیل کرنے کا خواہاں ہو، یا سیدھے الفاظ میں جو آج اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہو، اسے برداشت نہیں کرتا. بے شک اسلامی معاشرہ ہو، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، کیونکہ وہ اس کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، وہ اس نظام کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اب اپنی سروائیول کی جو بھی حکمت عملی ہے وہ اس نے خود بنانی ہے. جب تک دعوت نہیں پھیل رہی، یا اللہ کی طرف سے ہے، اس کو لیے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ سائے آف ریلیف کہہ لیں، یا بریدنگ سپیس اسے میسر ہے، وہ کام کر سکتا ہے. لیکن جو ہی پبلک میں اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ پیدا ہوئی، تو بس اب اس کے لیے خطرہ پیدا ہوگا. تو ساری حکمت عملی اس نے وضع کرنی ہے کہ میں نے گردن نہیں پکڑانی. ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو صرف نعرے لگا دے، انہیں پتہ ہے میں کتنا خطرناک ہوں، مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اب وہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو بات دین کا تقاضا ہے نا، وہی اس حکمت عملی کا تقاضا ہے. آپ کی مخالفت ہوگی تو تشدد بھی ہوگا. تو تشدد کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. جب آپ احسن پہ رہیں گے تو جواز نہیں ملے گا آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا. کوئی سازش کر کے اسیسینیشن اگر ایک فرد کی ہو جائے، تو اگر ایک ہی فرد پر وہ پوری دعوت کھڑی تھی تو گئی ختم. لیکن اگر آپ نے ٹیم بنا لی ہے تو پھر اس اسیسینیشن سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کام تو آگے بڑھے گا. اس آدمی کے مرنے سے بھی کام اور رفتار پکڑے گا. لیکن اس جماعت کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عدم تشدد کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی. اگر یہ جماعت تشدد پہ اترے گی، ان کے گھر سے تو ویسے ہی اسلحہ ہی برآمد ہو جائے نا، تو بھی یہ نہیں بچیں گے. یہ کہیں آگ لگا دیں، یہ پوری جماعت نہیں. کل عدم جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں گے کیا ہو، یہ یہی ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں، کل عدم جب کوئی جماعت ہو جاتی ہے تو اس کا اگر کوئی کارکن کسی سرکاری جاب پہ ہے تو وہ نوکری اس کی ختم ہو جائے گی. کل عدم جو جماعت ہے، اس کا کوئی فرد ہے، ویسے اس کے جو حقوق ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو سول رائٹس ہوتے ہیں یہ ختم. سول رائٹس ختم ہونے کا دوسرا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں، یہ میرا رائٹ ہے نا. تو رائٹس ختم ہو گئے تو یہ ریاست گرا سکتی ہے. نہیں گراتے، آپ نے ادھر ادھر سنا ہوگا نا، گرا دیتے ہیں. تو رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. جب کوئی جماعت کالعدم قرار دی جاتی ہے تو ان کے ممبرز کے سول رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. اب کیسے جماعت سروائیو کرے گی؟ تو آپ نے اس مرحلے تک نہیں جانے دینا ہوتا. اور نہ جانے دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گرفت میں آئے وہ ریٹیلیٹ نہ کرے، اور جماعت بطور جماعت بالکل ریٹیلیٹ نہ کرے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عوام جن کو یہ گورکھ دھندا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، جو ابھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا، انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو عوام کی ہمدردیاں اس طرف جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تیسری طرف کیا ہوتا ہے؟ مفادات کس کے ہیں؟
میں نے آپ کے سامنے بینکاروں کا ذکر کیا، سود خوروں کا ذکر کیا، جاگیرداروں کا ذکر کیا، سرمایہ داروں کو ایڈ کر لیجئے، ان کا کر لیا، چلیں جرنیلوں کو بھی شامل کر لیجئے، ان کے ویسے ان سب سے محدود ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ شامل کر لیں۔ وہ جو ایک خاص کلب ہوتا ہے اوپر ٹاپ پہ نا، تو ان کے تو ہوتے ہیں، وہ تو پھر اشرافیہ ہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ پہ تشدد کون کرتا ہے؟ وہ تو آرڈر دیتے ہیں نا، کرتا کون ہے؟ وہ آپ ہی میں سے ہوتے ہیں، مظلوم، وہ بھی دیہڑی دار، نوکر۔ اس کا اور آپ کا ذاتی کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ حکم ملا ہے، اس کی تربیت کیا ہوئی ہے؟ اس نے حکم پورا کرنا ہے۔ یہ وہ اپنے گھر سے نکلا یا بیرک سے نکلا یا دفتر سے نکلا یا جو بھی اس کی جو ہے نا کمینگاہ ہے اس سے نکلا، آپ کو مارنے کے لیے حکم کے تابع۔ لیکن جب آمنے سامنے آئیں گے تو جب آپ بھی مقابلے پہ آ جائیں گے تو حکم ختم ہو گیا، اب دونوں کی اصل میں اپنی ذاتی لڑائی بن گئی، کیونکہ آپ اسے مارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ نے پتھر اٹھا لیا ہے۔ اب یہ بالکل اب حکم والا مسئلہ نہیں رہا، اب وہ آپ کو نہیں مارے گا تو آپ اسے مار دیں گے۔ تو گویا یہ تو اب گڑبڑ ہو گیا معاملہ دفاع کا، کہ وہ اپنے دفاع میں بھی مارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر ہوتا ہے کہ آپ بالکل پیسیو رہتے ہیں اور آپ اس کے جواب میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، وہ آپ کے سر میں ڈنڈا مارتے ہیں، تو یہ ڈنڈا اس نے خالص اپنے باس کے حکم سے مارا ہے، آپ نے اسے کوئی جو ہے نا اشتعال نہیں دلایا ہے۔ اچھا، آپ کو مار دیا، آپ گر گئے، سر پھٹ گیا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، یار وہ رات کو جا کے سوچے گا تو نہیں کہ بھئی میں نے ان لوگوں کو کیوں مارا ہے؟ اور یہ کوئی کافر نہیں تھے، کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی سکھ نہیں تھے، مسلمان بھائی تھے۔ اتنے میں اسے فون آیا کہ پنڈی میں اس کے بھتیجے کا سر بھی پھٹ گیا ہے، اس کے کسی پیٹی بھائی نے پھاڑ دیا ہے۔ قوم جب ایک ہوتی ہے، یعنی ہم سب آخر ایک ہی قوم کے افراد ہیں، تو پھر یہ والی جب کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو ہاتھ ہیں جن سے تشدد کیا جاتا ہے یا کام لیا جاتا ہے تشدد کا، وہ شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ رفتہ رفتہ رائے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو جن پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے ان کی ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جب وائبز آتی ہیں تو پھر اوپر پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھاگنا کون سے ایئرپورٹ سے۔ جب تک یہ جو نیچے مشینری ہے نا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں، یہ اپنے کمیٹڈ رہتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ، جب تک اوپر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ریاست کی طاقت بہت بڑی ہے، لیکن جو ہی ان کے اندر ایک جو ہے نا یوں سمجھیے خفگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے یا ان کے کمٹمنٹ لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے، ادھر مشورے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بتائیں جی، مالٹا جانا ہے یا پاناما جانا ہے یا امریکہ جانا ہے یا آسٹریلیا جانا ہے یا کدھر، اس لیے انہوں نے تو دولت پہلے ہی باہر رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جو مفروضہ نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں یہ مفروضہ ہے وہ انہیں تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جدوجہد میں تو مسلح تصادم بھی آ گیا تھا، لیکن یہ جو ایرانی کامیاب ہوئے تھے، جو شاہ ایران بھاگا تھا اور اس کے ساری جو اشرافیہ بھاگی تھی، تو یہ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں بھاگے تھے نا، اور وہ مسلح لوگ تو نہیں تھے۔ مائیں نکلی تھیں، بچے چھوٹے شیرخوار بچے جو ہے نا وہ گود میں لے کے نکلی تھیں، گولی چلانے کا حکم تھا، گولی چلی، بچہ بھی مرا، ماں بھی مری، لیکن پھر آخر کرتے کرتے فوجی بس کر گئے، ہینڈز اپ۔ یہ تحریک نظام مصطفیٰ میں پاکستان میں بھی ہوا، ایک بریگیڈیئر صاحب نے مزید گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہمارے لیڈروں کو پتہ ہے اس بات کا، جو بھی یہ اس طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں نا ان کو پتہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس میں صبر کتنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہی ہم 10,000 بندہ لے کے سڑک کے اوپر آئیں گے تو بس جرائر سارے بھاگ جائیں گے۔ یہ اتنی جلدی بھاگنے والی قوم نہیں ہوتی، یہ پہلے وہ 10,000 کو کھڑا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے تو ان کو بھگائیں گے، ہر ممکن طریقہ ان کو بھگانے کا اختیار کریں گے، اور اگر نہ بھاگے تو پھر جا کے جرنیلوں کے بھاگنے کی باری آتی ہے، وہ ایک دم بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ تو اب ایک طرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ تشدد پہ اترتے ہیں تو در حقیقت اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو تشدد پہ اوپر اتر آئی ہے، اسے موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ یہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اسی کے لیے تو یہ ساری فضا بنائی گئی ہوتی ہے کہ بھئی آپ تشدد پہ اتریں۔ کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ 9 مئی تو کر لیا، کرنے کے بعد خیال آیا ہمیں پھنسایا گیا۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی ٹکر کس کے ساتھ ہے۔
آپ کو تو موقع دیا جائے گا، آئیں کریں، اور جب کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا اس کے بعد کیا ہوا. یہی لبیک والوں کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے یہی لال مسجد والوں کے ساتھ ہو چکا تھا. آپ کو کوئی یاد ہے سوات کا آپریشن اور جو وزیرستان کے آپریشن ہوئے؟ وہاں بھی دندناتے پھرتے تھے نا وہ اسلحہ بردار. پھر گئے جب فوجی تو کیا بچا پیچھے؟ تو بھئی ریاست کی طاقت، اس کے پاس کیا کچھ جنگی مشینری ہے، مائٹ کتنی بڑی ہے. کوئی پرائیویٹ جو ہے نا کمپنی یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن اتنے وسائل جمع کر سکتی ہے جو کسی ریاست کے پاس ہوتے ہیں؟ ایک ہیلی کاپٹر کے آگے نہیں ٹھہر سکتے آپ. اب تو ڈرون جو ہے نا وہ گھر میں آ کے مار کے چلا جاتا ہے، گلی میں نہیں چھوڑتا. تو ریاست کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے لوگوں کا پرامن رہنا. اگر وہ تشدد پہ اتر آئیں تو ریاست کے پاس جواز ہوتا ہے کہ انہوں نے سڑک بند کی ہے، انہوں نے آگ لگائی ہے، انہوں نے گولی چلائی ہے، انہوں نے پتھر مارا ہے. اب اس کے بعد ریاست جو بروٹیلٹی کرے اس کا جواز بن جاتا ہے. اگر وہ پرامن رہتے ہیں اور ریاست یہ سارا ظلم کرتی ہے تو جسے سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، وہ ان جو بھی مظاہرین کہیں یا انقلابی کہیں یا جو ریولوشنری ہیں ان کی طرف اس کی جو ہے نا ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. اور جب سائلنٹ میجورٹی بدلتی ہے تو یہ فوج بھی اسی سائلنٹ میجورٹی سے ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، جس ٹریگر پر جس کی انگلی ہوتی ہے. پولیس بھی اسی سائلنٹ میجورٹی سے ہوتی ہے. تو وہ جب رائے عامہ میں تبدیلی آتی ہے اس کے اثرات جو ہے نا آپ کے ان اداروں کے اندر بھی آتے ہیں. یہ صبر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جلدی سے کھیر پکا کے کھانا چاہتے ہیں، اور وہ جلدی کی کھیر ہمیشہ جو ہے نا اوندھی ہو جاتی ہے، وہ ملتا کچھ بھی نہیں، منہ علیحدہ جلتا ہے اور حاصل موصول بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا ایک وہ یعنی جو عمل ہے نا اس کو میں نے ذرا کھول کے آپ کے سامنے رکھا. دوسری چیز یہ ہے، اس وقت جو ہے نا بہت ساری چیزیں، بلکہ ایک نکتہ اور پہلے واضح کر دوں، اس تیسری چیز کی طرف بعد میں آؤں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، ایک چلتے نظام کو گرا دینا اور دوسرا نئے نظام کو کھڑا کرنا. آج کے دور میں آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ریاست کا مقابلہ کر سکیں. تو اگر آپ کے اندر تخریبی صلاحیت ہے تو اس ریاست کی دشمن طاقتیں آپ کے اس جذبے کو عمل میں لا کر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. جب ان کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی تو آپ اپنی ریاست کو توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں شام کی، اس کی مثالیں ہیں عراق کی، اس کی مثالیں ہیں لیبیا کی. قذافی صدام وغیرہ کی میں نے باتیں کی، تو وہاں پہ اٹھے تو مقامی لوگ، لیکن ان کو مدد کس نے دی؟ امریکہ نے دی. ان کو خفیہ طور پہ مدد دوسری طاقتوں نے دی. انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں گرا دی. کوئی نئی حکومت قائم کر سکے؟ اب دیکھیں ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ حکومت نہیں ہوتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ظالم حکومت ہے، ظالم حکمران ہیں، یہ سارا ظلم جس کا میں نے ذکر کیا سارے ہیں. لیکن یہ کہ ہم جو ایک دوسرے کو نوچتے کھسوٹتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، یہ سڑکیں بنتی، یہ کون بناتا ہے؟ اور وہ جو لوٹ کھسوٹ ہے اس سے کون بچاتا ہے؟ یہ جب تک پولیس کا محکمہ ہے، فوج ہے، تب تک آرڈر مینٹین رہتا ہے. تو میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، شادیاں بھی کر لیتے ہیں، کاروبار بھی کر لیتے ہیں. جب تک یہ آرڈر مینٹین رہتا ہے تب تک ہم یہ کاروبار زندگی چلاتے رہتے ہیں. یہ آرڈر یہ ختم ہو گیا، یعنی حکومت گر گئی، نہ فوج رہی نہ پولیس رہی، کچھ بھی نہیں رہا، تو ہم تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے. جسے وہ اپراجی کا لفظ سنا ہوا ہے نا ہمارے علاقے میں استعمال ہے، یعنی ہر آدمی خود ہی راج کرنا شروع کر دے گا، طوائف الملوکی وہ پیدا ہو جائے گی، تو کسی کی زندگی محفوظ نہیں. افغانستان اس سے گزرا ہے نا. آپ یہاں سے چلے تو ایک آدمی کو آپ نے وہ جو ہے نا وہ خراج دیا کہ یہاں سے لے کے اس جگہ تک وہ گویا آپ کو تحفظ حاصل ہے. اب اس بیریئر سے گزریں گے تو نیا خراج پے کر کے، ٹیکس کہیں یا خراج کہیں یا جو بھی کہیں، آگے جائیں گے. تو جب آرڈر ختم ہو جاتا ہے حکومت کا تو پھر یہ نظام آ جاتے ہیں، پھر نہ کسی کی عزت محفوظ. اگر فرض کریں کسی کے گھر کسی نے حملہ کر دیا، کہاں جائیں گے؟ کس نظام کو پکاریں گے؟ کوئی بھی نہیں، موجود ہی نہیں. تو اب یہ دو شرطیں سمجھ لیجئے. یہ امام ابو حنیفہ، ویسے تو ہمارے فقہا نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے.
کوئی فقیہ اس کی اجازت نہیں. ایک فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ, انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا ظالم فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے, خروج ہو سکتا ہے, لیکن اس کی شرطیں 2 رکھی ہیں. بظاہر احوال آپ کو لگتا ہو کہ آپ نظام گرا لو گے, مطلب اس کو ختم کر لو گے, اور دوسرا یہ ہے کہ نیا جو ہے نا آرڈر وہ نافذ بھی کر لو گے. یہ نہیں کہ تخریب کر کے توڑ کے اور پھر چھوڑ دو. تو یہ دوسری بات ہو, آپ اتنی کیپیبل ہوں کہ نہ صرف نظام گرا سکتے ہوں بلکہ آپ نیا نظام قائم بھی کر سکتے ہوں. تب آپ کو حق ہے کہ آپ اس توڑ پھوڑ کے عمل کا, یا یہ جو بھی توڑ پھوڑ نہ کہیے, نظام کے بدلنے کے لیے لوگوں کی جانیں لینے یا دینے کا کے مرحلے میں جائیں. یہ جان کا دیکھیں نا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ میری انگلی میں اپنی مرضی سے کاٹوں گا, گناہگار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یہ میں جان اپنی خود لے لوں, اپنی, میری جان ہے نا, آپ کی تو نہیں ہے, میری جان ہے, میں خودکشی کر لوں, جائز ہے؟ تو میں کسی اور کی جان جھونک دوں اور نتیجہ بھی کوئی نہ نکلے تو کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ اب یہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بھئی کسی کی جان جاتی ہے. ان کو غرض ہوتی ہے اپنے ایشو سے 4 آدمی مریں تاکہ ہماری جو ہے نا موومنٹ کو جو ہے نا وہ ایڑ لگے, اس میں جان پڑے. لاشیں نہیں گریں گی تو تحریک کیسے چلے گی؟ تو وہ تو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مر جائیں, کیونکہ اس کے بغیر تو تحریک چلتی نہیں. لیکن اگر آپ نے اسلامی کام کرنا ہے تو پھر یہ کہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. جو جانیں جائیں گی ان جانوں کا حساب آپ کو اللہ کے ہاں جا کے دینا پڑے گا. پاکستان بنتے وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی کہ اس یعنی پاکستان کے قیام کے سلسلے میں بہت سے لوگ ضائع ہو جائیں گے اور اسلام نہیں آئے گا. اور جو آج قیادت ہے, قیادت عظمیٰ کا لفظ انہوں نے استعمال, وہ قائد اعظم سے قیادت عظمیٰ, تو وہ جتنے لوگ یعنی جانوں سے جائیں گے اس کا وبال قیادت عظمیٰ پر ہوگا, کہ جس مقصد کے لیے لوگوں نے جانے دی وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا. تو کم از کم اجتہادی طور پر یہ محسوس ہو لگے خلوص کے ساتھ کہ کامیابی بھی ہو جائے گی گرانے کی, اور نیا نظام ہم قائم بھی کر لیں گے. باقی دیکھیں کامیابی نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اللہ کی حکمت ہے. آپ نے کم از کم بظاہر احوال اسباب کی سطح پر کیلکولیٹ یہی کیا تھا کہ کامیابی کے امکانات پیدا ہو گئے, اس کے اندر آپ کے جذبات نہ ہوں بلکہ حقائق ہوں, تو تب آپ بر ذمہ ہیں. لیکن آپ نے یہ تکلف ہی نہیں کیا یہ سوچنے کا, تو پھر اللہ کے ہاں آپ جواب دیں. اب آئیں تیسری چیز کی طرف. تیسری چیز آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی دنیا کیا ہے, گلوبل ولیج ہے. اب ریاستیں اکیلی نہیں ہیں, ریاستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا گلوب جو ہے نا جڑا ہوا ہے. ریاستیں ان کے اندر ایک یعنی جیسے ہار ہوتا ہے تو وہ پروئی ہوئی ہیں, اور ہر ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ کشمکش میں ہوتی ہے. آپ کی تحریک کا فائدہ اگر ریاست کے باہر کے عناصر کو پہنچ جائے, آپ کی ریاست کمزور اور دوسرے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا لیں, تو اگر ایسا امکان ہو تو آپ کے پاس وسائل جمع بھی ہوں تب بھی آپ کو رک جانا ہوگا. کیوں کہ وہ پھر کھیر کوئی اور کھائے گا. آپ ریاست کو اندر سے کمزور کر دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ انقلاب آئے گا نہ ریاست رہے گی, اور قبضہ کسی اور کا ہو جائے گا. یہ اب اس حکمت عملی کا تیسرا ڈائمنشن آ گئی. یہ میں نے کہاں سے یہ بات سیکھی سمجھی. یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے نا وہ مشاجرات جنگیں وغیرہ ہوتی رہیں. اس سے کہیں وہ رومیوں کو خیال ہوا, وہ ان کے پرانے زخم تھے کہ ہمارے لیے موقع بن گیا ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی کو خط لکھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہماری لڑائی ہے تو ہم تمہاری کوئی تعاون اس میں سے لیں گے. اگر تم نے اس ملت اسلامیہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو علی کے جھنڈے کے نیچے جس پہلے شخص کو کھڑا پاؤ گے وہ معاویہ ہوگا. تو صحابہ کرام سے آخر یہ بات بھی سیکھنے کی ہے یا نہیں ہے کہ اگر ریاست کو کہیں باہر سے خطرہ ہو تو پھر یہ ساری بات بعد کی ہے, پہلی بات جو ہے نا وہ اس تحفظ کی ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے پاکستان میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. سندھی گیلا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, بلوچی بھی کرتے ہیں, کے پی ہے. اچھا اس سے پہلے بنگالی بھی کرتے تھے, انہیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو گلا تو سب کو ہے, اور سب کو گلا کس سے ہے؟
पंजाब से, तो पंजाबी खुशहाल है। वो असल में गिला किससे किसी को करने जोगा नहीं है, नहीं तो हाल तो पंजाब का भी पतला है। जैसे बाकियों के साथ मामलात हैं, ऐसे ही पंजाबियों के साथ भी मामलात हैं, वो भी मजलूम हैं। बल्कि हो सकता है कि देखिए हमारा तो सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि अदल कायम रहता है। कहते हैं कि पीके में ना असला हर घर में है, इस वजह से भी जुल्म नहीं होता। चलें, इसके मुकाबले में पंजाब में तो जुल्म ज़्यादा होते हैं ना। कोई जागीरदार है, कोई वडेरा है सिंध में, तो ये तो अपने आरियों के साथ और मज़ारों के साथ ज़्यादा जुल्म करते हैं ना। लेकिन वहाँ पे कोई तहरीक नहीं चलती, कोई अब वो किसको इल्ज़ाम दें भाई कौन खा गया। ये हम बाकी तो सारे कह लेते हैं ना पंजाब खा गया, असल में खाने वाले कौन है मैंने आपको बता दिए। वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, ज़िम्मे किसी और के डाल देते हैं, वो पंजाब के ज़िम्मे पड़ जाता है। और पंजाब अपनी जो है ना वो मजलूमियत या अपनी मासूमियत बयान भी नहीं करता, वो उधर ही रह जाता है। तो अब वो सड़ा हुआ दुखियारा हर इलाका है। कश्मीर भी दुखियारे, उनके साथ भी हुकूक तल्फ हो गए, बलूचिस्तान भी दुखियारा, हुकूक तल्फ हो गए। अब इस चीज़ को कोई भी अगर एक्सप्लॉइट करना चाहे, जब भी करना चाहे कर सकते हैं। एक छोटी सी जमात चाहिए, चंद अच्छे मुकर्रीन चाहिए, वो तकरीरें करें और उस इलाके के सारे मजलूमीन उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला देंगे। बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर चंद सौ निकलेंगे, उन चंद सौ को लेकर आप दुकानें तो बंद करा सकते हैं, आप ट्रैफिक तो रोक सकते हैं, आप सड़क तो ब्लॉक कर सकते हैं। और ये खेल आप चंद दिन खेल सकते हैं, और उसके बाद फिर जब रियासत अपना आप दिखाएगी तो ये चंद सौ तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, और बाकियों के लिए निशान इबरत हो जाएगा। और अगला काम क्या होगा कि नए कवानीन ऐसे बन जाएंगे कि रियासत एक कदम और आगे बढ़कर वो जो आज़ादी का वो जो था ना, उसको और दायरे को महदूद कर देगी। ये पिछले 4 सालों ही को देख लो, अदलिया की सतह पे देख लें, कवानीन साजी की सतह पर देख लें, सोशल मीडिया के वाले से कवानीन साजी जो हुई है उसको देख लें। हर कोई एक्टिविटी एक तो नाकामी से दो चार हुई, और हर एक्टिविटी के बाद एक नया कानून ऐसा बन गया कि वो फंदा जो है ना वो और तंग हो गया। और आखिरी नतीजा क्या नहीं, ये इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ होंगी उनका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा कि अगर इस माशरे के अंदर कोई जेन्युइन तरीके से भी तब्दीली लाने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो थोड़ी बहुत आज़ादी है ये भी मिट जाएगी। इसलिए जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है, क्योंकि असल में तो मेरा रास्ता कद बंद हो जाना है। तो बहरहाल जो लोग जोश में आए हुए होते हैं ना, उन्हें ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो समझते हैं ये हमारे रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये काम, हमें अपनी मजबूरी होती है जिसके लिए वो बात हमें करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात करनी चाहिए, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई गाली दे या जिसका एजेंट मर्जी साबित करे। अगर एक जान भी बचा लेते ना आप, जिसने ज़ाया होना है, तो बहरहाल अपनी इंसानियत बचाइए। तो हम तो इसलिए भी ये करते हैं कि किसी का लाल बच जाए। सियासी लीडरों को कोई परवाह नहीं होती, किसी की जान जाती है, उनकी दुकान चल जानी चाहिए, सियासी दुकान चल जानी चाहिए। तो इसलिए भी हम बताते हैं, अपने लिए भी बताते हैं, उनके लिए भी बताते हैं। और बहरहाल किसी को अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी हो और उसकी बात में असर भी रखा हो तो उसका फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि वो इसका मुकल्लफ़ भी है। अल्लाह उससे पूछेगा कि तेरी बात अगर 4 आदमी सुनते थे तो हक़ कहने में क्या अमर माने था। तो बस ये था कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है कि इस हकीकत से भी हम आश्कारा रहें। कल हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, हज़ारा के हुकूक की तारीख भी चल सकती है। हज़ारा भी लूटा पुटा है ना, हमें तो कोई ना पंजाबी को मानते हैं ना जो है ना वो पख्तून वाले मानते हैं। वो कहते हैं यार ये कौन सी बोली है पहाड़ी। तो हर एक दुखियारा है, हर एक मजलूम है, अपने अपने दुख हैं। लेकिन ये कि अपने हुकूक हासिल करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए। शेर के मुँह से नवाला छीनना होता है, क्योंकि आपका हक़ कोई और खा रहा है, जो खा रहा है वो तगड़ा है। तो अब उससे वो हक़ लेने के लिए कोई हिकमत अमली चाहिए, महज़ जोश व जज्बे से हक़ नहीं मिल जाता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।